अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। बोले, अपने हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। हमारी शानदार और बेमिसाल बहरी नाकाबंदी अब ख़त्म की जा रही है। अपने हुर्मुज़ में रुके जहाज़ अब वापस घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फराहम किया जाएगा। तमाम बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो ख़त्म कर दी जाएंगी। ईरान बाकी सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान की आफजूदा यूरेनियम अब अमरीका निकालेगा। अमरीका तबाह की गई पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट निकालेगा। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और इश्तराक से ये काम होगा। न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर तबाह कर दी जाएगी। ईरान के साथ हुक्म सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा। ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बम नहीं बनाएगा। इससे कबल फॉक्स न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। ईरानी ज़राए ने अमरीकी सदर ट्रंप के नए बयान की तरदीद कर दी। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ज़राए ईरानी हुकाम ने बताया कि ट्रंप का बयान मन घड़त और फतह जाहिर करने की कोशिश है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक MOUs में कोई शिक शामिल नहीं। ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOUs में शामिल है। MOU में लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ की मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी भी शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU में न्यूक्लियर मामलात शामिल नहीं। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। जंग बंदी के तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। ये नहीं बता सकते कि ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। दोनों फ्रीकैन में शराइत पर तबादला ख्याल हो रहा है। उम्मीद है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर ट्रंप मुआहदे की तोसी की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सिफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में ईरानी सदर ने कहा, खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम अमूर पर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर की मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई। ईद की मलेशिया के मुबारकबाद दी। इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को खूब सराहा गया। अमरीका ईरान से गैर मामूली नौइयत की रियायतें लेने में कामयाब हो गया। अभी कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। वाइट हाउस के नायब चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात की निगरानी खुद सदर ट्रंप कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक आखिरी फैसला भी वही करेंगे। आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के अलावा ईरान ने कई दीगर रियायतें भी मंजूर की। शराइत की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। चंद हफ्ते पहले ऐसी पेशरफ्त का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अमरीका ने अमन मुआहदे का मुसवदा इसराइल और दीगर ममालिक के साथ शेयर कर दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक मुआहदे के तहत अपने हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ रानी के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियाँ नरम की जाएंगी। तेहरान को मुंजमद असासों की मद में $12 अरब तक रसाई दी जा सकती है। 30 दिन के अंदर अपने हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियाँ जंग की पहले की सतह पर बहाल हो जाएंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर 60 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा।
امریکہ اور اسرائیل کا ہدف ایران کا نقشہ بدلنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی کا چائنا گلوبل ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو۔ کہا، امریکہ اور اسرائیل ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا نظریہ ایک ہی ہے، دونوں خطے میں ایک نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی موجودگی میں امریکہ اور اسرائیل نیا مشرق وسطی منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کا بوشہر میں امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فورسز نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرایا، جہاز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔ امریکی فوج کی ایرانی میڈیا کے دعوے کی تردید۔ کہا، بوشہر کے قریب کوئی امریکہ اور امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ امریکی فوج نے کہا کہ ہمارے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ دوسری جانب ایران کا آبنۂ ہرمز میں امریکی جہازوں پر میزائل حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیلسٹک میزائل سے یہ حملہ ایران کے جنوبی علاقوں سے ہوا۔ حملہ پہلے سے طے کردہ اہداف پر کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دی۔ واضح رہے، آئندہ چند دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز بھی تیار کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عالمی اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ مارکو روبیو نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مارکو روبیو کا مشرق وسطی میں امن کے فروغ کے لیے کردار پر اظہار تشکر۔ ملاقات میں ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن و استحکام کی حمایت پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ پہلا ون ڈے راولپنڈی جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ لاہور کے ایک اضافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔ پاکستان اپنے 1000ویں ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں آسٹریلیا کا سامنا کرے گا۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے پریس کانفرنس میں کہا، آسٹریلیا کے خلاف ہماری اچھی تیاری ہے، ٹیم کو جتوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ملک کے لیے ہمیشہ جان لگائیں گے، ہمارے لیے ہر کھلاڑی اہم ہے۔ بابر اعظم نے پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھائی، امید ہے بابر اعظم اسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب آسٹریلوی ٹیم کے کپتان جوش انگلس بولے، پاکستان کے خلاف سیریز اہم ہے، سیریز نوجوان کھلاڑیوں کے لیے صلاحیت دکھانے کا اچھا موقع ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ دنیا بھر کی طرح فرانس میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت، جوش و خروش اور روایتی انداز سے منائی گئی۔ عید کا سب سے بڑا اہتمام موسیقی دو پیرس میں منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس کے علاوہ فرانس بھر کی عرب، ترک، افریقی اور پاکستانی کمیونٹی کی مساجد میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس، جامعہ مسجد النور درامسی، جامعہ مسجد گارچ لے گونیس، مسجد قبا ویلیر لابیل، جامعہ مسجد ایوری، جامعہ مسجد کریتائل اور دیگر مساجد میں بھی بڑے اجتماعات ہوئے۔ علماء نے سنت ابراہیمی اور عید الاضحیٰ کی فضیلت پر روشنی ڈالی، جبکہ نماز کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس لاہور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 18 سے 20 جماعتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی طرف سے تمام مسلمان اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ فرانس کی طرف سے عید مبارک، اور رسم معمول آج عید الاضحیٰ کے موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی طرف سے یہاں پہ نماز عید کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہزارہ کی تعداد میں لوگ یہاں پر فرض ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں بہت بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، اسٹار لگائے گئے ہیں قربانی کے لیے بھی، مٹھائی کے لیے بھی اور دیگر تمام۔ جی السلام علیکم، تمام اہل اسلام کو میری طرف سے بہت بہت دل عید مبارک۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی آج فرانس کی زرزمین پر 18 جماعتوں کا انتظام ہو رہا ہے۔
میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک، اور الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون کے ساتھ دنیا بھر میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی قربانی مہم آج چل رہی ہے۔ افریقہ سے نیپال، نیپال سے پاکستان کے اندر ہزاروں جانور غریبوں کی الحمدللہ مدد کے لیے آپ سب دوستوں کے تعاون کے ساتھ اس ٹائم قربانی مہم پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں کونسل جنرل آف پاکستان مراد علی وزیری کی جانب سے پاکستان ہاؤس میں پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں شاندار عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسپین کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، جبکہ فیملیز اور بچوں کی موجودگی نے پروگرام کو خوبصورت خاندانی اجتماع کی شکل دی۔ کونسل جنرل مراد علی وزیر نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستان کا روشن چہرہ ہے۔ تقریب میں پاکستانی روایتی کھانوں، باربیکیو اور مشرقی مٹھائیوں سے تواضع کی گئی۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ بزنس مین چودھری امانت حسین مہر نے کہا، ایسی تقریبات کمیونٹی کے باہمی روابط اور قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہیں۔ جی آج بڑی خوشی ہوئی ہے پاکستان ہاؤس میں، ہمارے جنرل کونسلر دلوں کے وزیر مراد علی وزیر صاحب جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا تھا عید کے حوالے سے، یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے بزنس مین سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ معاملات زیر بحث آئے ہیں جن پہ کمیونٹی کے حوالے سے چیزیں کچھ اس پہ ڈبیٹ ہوئی، کوئی بزنس کے حوالے سے ڈبیٹ ہوئی، اور اس طرح کے ایونٹ ہمیں آپس میں اتحاد، اکٹھا، بھائی چارہ اور پاکستان میں جو عید کی خوشیاں ہیں اس طرح خوشی منانے کا بڑا کردار ادا ہوتا ہے، اور ہم مراد علی وزیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ ہی کونسل جنرل صاحب کمیونٹی کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور جب بھی چاہے وہ رمضان کے بعد عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تو ایک کمیونٹی کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک آنر کی بات ہے، اور ہمارے چونکہ لیڈر جو ہیں وہ مراد وزیر صاحب جیسے یہاں پہ جو ہماری گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم کسی اور گھر پہ ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں، ہمیں ایسے ہی یقین ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے پوری کمیونٹی کو، چاہے ہم ہوں یا کوئی بھی، کہ جیسے ہم اپنے گھر کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مراد صاحب کا ایک بہت بڑا کردار بھی ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا کمیونٹی میں ہر کوئی ان سے بہت پیار کرنے والا بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے۔ آج چونکہ یہ عید گیدرنگ کے حوالے سے ہے اور قربانی کے حوالے سے ہے، اور قربانی جو ہے وہ جسٹ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ قربانی ہے اپنے دوستوں کی یا بھائیوں کی، پیار کی، محبت کی، اور اپنے جو ذات ہے اس کو پیچھے کر کے دوسروں کو عزت دینے کی۔ مراد علی وزیر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور پاکستانی کمیونٹی کی فیملیز کو اس طرح سے اکٹھا کرنا ایک ورکنگ ڈے میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ فیملیز آپس میں مل کے بیٹھ سکیں، کیونکہ یورپ میں رہتے ہوئے سب سے ضروری کام جو ہے وہ اس طرح سے فیملی کا اکٹھے بیٹھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب کونسل جنرل اس لیول پہ کام کریں گے تو یہ کمیونٹی کو قریب لانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، فیملی ایک دوسرے سے ملنا بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کے دوسرے سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسی محافل جو ہیں وہ یقینی طور پر آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوں گی۔ Today we held an Eid reception for the Pakistani community living in Barcelona. It was a wonderful event, spoke and conversed with all of them all together. We had them over at our own residence, and it was a wonderful party, and I'm looking forward to connecting with them all over again. آج عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان ہاؤس کونسل خانہ بارسلونا کی طرف سے جو ہے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی کے تمام دوستوں نے شرکت کی۔ بہت مزہ آیا، عید کے رنگ بکھرے یہاں پہ، اور بالکل گھر سا ماحول سا۔ پاکستان سے دور رہنے کے باوجود آپ کو یہاں پہ آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں عید منا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، بہت اچھا ماحول۔ اصل میں لاسٹ عید پہ ہم نہیں کر سکے، وہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز کی وجہ سے، وہ آسٹیریٹی میجرز کی وجہ سے،
तो ये ओवर ड्यू था, हमने इसको करना था। दूसरी ये है कि अमानत साहब को तमगा इम्तियाज़ मिला था, हमने कहा इसको भी सेलिब्रेट करें और ये बड़ी खुशी का मौका है और अमानत को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तो यही समझता हूँ कि पूरी कम्युनिटी का एजाज़ है। मैंने अपने दूसरे दोस्त कदीर खान साहब को फ़ोन किया था, लेकिन वो लेट हैं पाकिस्तान से। मैंने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के अमानत को हम होस्ट भी करें, सेलिब्रेट भी करें, और अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी और हम भी चाहते थे कि इसकी इज़्ज़त में और इज़्ज़त अफजाई हो जाए। कोशिश ये है कि कम्युनिटी को गेट टुगेदर करें, आपस में मिलें, फैमिलीज़ को टाइम दें। कैलगरी कनाडा के अकरम जुमा सेंटर में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। शेख जमाल हमूद इमाम ने खुतबा दिया। हमारे नुमाइंदा अफसर तसद्दुक हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही बुक्रतन व असीला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह। कैलगरी कनाडा में नॉर्थ ईस्ट अकरम जुमा सेंटर में नमाज ईद की खूबसूरत महफिल सजी। ये एक बड़ा इज्तिमा था जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और नमाज ईद उल अज़हा अदा की। नमाज ईद उल अज़हा में इमाम शेख जमाल हमूद का खूबसूरत खुतबा सबके दिलों के लिए बहुत ही राहत का सबब बना, जिसमें उन्होंने मजलूम मुसलमानों की बात की जो फलस्तीन, कश्मीर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इस वक्त पिसे जा रहे हैं। उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी किया गया और उनके लिए दुआ की गई कि जल्द अज जल्द उन्हें आज़ादी नसीब हो। उसके अलावा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की गई और ये कहा गया कि आपस में इत्तेहाद ही हमें यकीनन कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसके साथ साथ अकरम जुमा सेंटर के इस कदीमी मरकज के अंदर इमाम शेख जमाल हमूद ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हमें इस पर फख्र भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम कैनेडियन हैं और कनाडा की इस सरजमीन जिसने हमें यहाँ पर हर एक को एकोमोडेट किया उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। And they put him in the fire, but Allah subhanahu wa ta'ala protects him by talking to the fire and saying to the fire, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The second test for Sayyidina Ibrahim alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam, when he was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to leave his family. इसके साथ साथ अकरम जुमा सेंटर के अंदर इस बड़ी तादाद में मुसलमानों ने आपस में मोहब्बतें बिखेरी, गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारक दी और कुर्बानी के सिलसिले में इस जगह से काफिले रवाना हो गए। याद रहे कि अकरम जुमा सेंटर वाहिद बड़ा मरकज है जिसमें तकरीबन 3 नमाजें होती हैं। जो 7 बजे की नमाज थी इसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मकामी पुलिस ने भी वहां पर आकर लोगों को अकोमोडेट किया और मसाइल न हो जिसके लिए वहां खड़े खड़े रहे। सैयद तसद्दुक हुसैन, टीवी टुडे, कैलगरी, कनाडा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं हरीपुर तहसील गाजी के इलाके दर्रा मोहट झील में नहाते हुए 16 साला नौजवान जो डूबकर जहाँ बहक हो चुका। पुलिस के मुताबिक नौजवान अपने दोस्तों के हमरा पिकनिक मनाने आया था। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत नौजवान की लाश पानी से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की। वाक़े के बाद इलाके में फ़ज़ा सोगवार हो गई जबकि पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद से मिट्टी आने वाली कोच ऊंट को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को कोच से निकालकर फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नाज़रीन, लिया में दरिया सिंध के लाला क्रैक मकाम पर 14 साला नौजवान डूबकर जहाँ बहक हो चुका। लिया में दरिया सिंध के लाला क्रैक मकाम पर 14 साला नौजवान मोहम्मद अयूब डूबकर जहाँ बहक हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान दुम्बा बंद के करीब क्रैक किनारे बैठा था कि अचानक फिसल कर दरिया में जा गिरा। इतला मिलने पर रेस्क्यू की गोताखोर टीमों ने कार्रवाई करते हुए नौजवान की लाश तलाश करके बुरसा के हवाले की। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जहाँ बहक का नौजवान ज़हनी तौर पर मौजूद था।
ادھر بہاولپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سترہ پنجاب ویژن کے تحت عید الاضحیٰ خصوصی صفائی مہم کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صفائی ورکرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کیک بھی کاٹا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شدید گرمی کے باوجود صفائی عملے نے دن رات محنت کر کے قربانی کے جانوروں کی علائشیں بر وقت ٹھکانے لگائیں اور شہر کو صاف ستھرا رکھا۔ مختلف علاقوں میں دھلائی اور عرق گلاب کے چھڑکاؤ سمیت خصوصی اقدامات کیے گئے جنہیں شہریوں نے بھی خوب سراہا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے عید کے تیسرے روز ننکانہ صاحب کا دورہ کر کے صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کے ہمراہ ننکانہ صاحب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے آگاہی کیمپوں کا معائنہ کیا، ورکرز سے ملاقات کی اور انہیں عیدی بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر شہریوں سے صفائی انتظامات کے حوالے سے فیڈ بیک بھی لیا گیا۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ اس بار گزشتہ برس کے نسبت بہتر انتظامات دیکھنے میں آئے، جبکہ سترہ پنجاب ٹیموں نے 2800 ٹن سے زائد کوڑا اٹھا کر مثالی کارکردگی دکھائی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شاہکوٹ میں سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں عاطف کے گھر پر فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار کیا گیا۔ شاہکوٹ پولیس نے سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں عاطف کے گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری CCTV فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی، جبکہ وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے کہا مدعی مقدمے نے اپنے بیان میں ملزم کو نامزد کیا تھا، جس کے بعد مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ ادھر مانگا منڈی اسپتال روڈ پر ٹریفک حادثے میں 7 ماہ کا بچہ جاں بحق جبکہ میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ مانگا منڈی میں اسپتال روڈ سبزی منڈی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتار ہونڈا 125 موٹر سائیکل سوار سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 7 ماہ کا بچہ محمد علی جاں بحق ہوا، جبکہ اس کے والد عدیل اور والدہ زخمی ہوئی۔ واقعے کے بعد مانگا پولیس موقع پر پہنچی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ سابق نگران وزیراعظم سردار محمد میاں سومرو کی بہن میڈم ملیحہ سومرو نے جیکب آباد سول اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسپتال انتظامیہ پر زور دیا کہ عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دورے کے دوران MS ڈاکٹر واجد علی بھٹو نے اسپتال کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی، جبکہ دیگر سماجی اور صحافتی شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ تحصیل علی پور کے علاقے ہیڈ پنج ند پر نہاتے ہوئے 4 دوست دریا میں ڈوب گئے، ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 3 کو بچا لیا گیا۔ تحصیل جلال پور پیروالا کے رہائشی 4 دوست عید کے تیسرے روز سیر کے لیے ہیڈ پنج ند آئے، جہاں نہاتے ہوئے گہرے پانی میں چلے گئے۔ مقامی افراد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو بحفاظت نکال لیا، تاہم 25 سالہ اسامہ ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے نوجوان کی لاش تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال علی پور منتقل کر دی۔ گجرات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن 17 پنجاب کے تحت عید الاضحیٰ کے تینوں روز خصوصی صفائی مہم بھرپور انداز میں جاری رہی۔ گجرات اور کھاریا میں 17 پنجاب ایجنسی کا عملہ عید الاضحیٰ کے تینوں روز مکمل متحرک رہا۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں 7300 ٹن علائشیں اور کچرا اٹھا کر مقررہ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ 3000 سے زائد ورکرز دن رات صفائی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مختلف علاقوں میں فنائل اور عرق گلاب ملے پانی سے دھلائی بھی کی گئی۔ شہریوں نے صفائی انتظامات کو سراہتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور صفائی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب کا اوورآل ٹیمپریچر ہے وہ ابو 40 چل رہا ہے۔ اس 40 ڈگری ابو ٹیمپریچر میں ہمارے ورکر نے عید کے تمام دنوں میں خواہ وہ سرائے ہو، خواہ وہ کھاریاں ہو، خواہ وہ گجرات ہو، یعنی پورے ضلع میں ہمارے ورکروں نے، ہماری مشینری والے ڈرائیوروں نے اور ہمارے تمام پارٹنرز نے دن رات ایک کر کے عید پہ کام کیا ہے۔ میاں والی کے علاقے طریق خیل کے قریب نہر تھل کینال سے ایک نوجوان کی لاش ملنے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مزید جانتے ہیں آفتاب حسین کی اس رپورٹ میں۔
میاں والی کے نواحی علاقے تریخیل کے قریب نہر تھل کینال سے ایک نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ملنے والی لاش کے ساتھ متعدد اینٹیں بندھی ہوئی تھیں۔ لاش کی شناخت عمران خان درگئی خیل سے ہوئی، جس کا تعلق علاقہ موج سے بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مقتول عمران خان درگئی خیل کو گولیاں مار کر اینٹوں کے ساتھ باندھ کر نہر میں پھینکا گیا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آفتاب حسین، ٹی وی ٹوڈے، میاں والی۔ صحبت پور کے نواحی علاقے میں بجلی کی شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے 50 سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ صحبت پور کے نواحی علاقے گوٹ حاجی محبوب علی کھوسا نزدرگی میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آگ کے نتیجے میں 50 سے زائد گھر، لاکھوں روپے مالیت کا سامان، اناج اور مویشی جل گئے، جبکہ مقامی افراد کے مطابق ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی سہولیات نہ ہونے کے باعث متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف رہے۔ لیاقت پور میں نہروں میں نہانے پر پابندی کے باوجود کم سن بچے سر عام نہروں میں چھلانگیں لگا کر نہاتے رہے۔ لیاقت پور میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کے احکامات کے باوجود تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود سانگلا نہر اور بہاول واہ نہر میں کم سن بچے نہاتے دکھائی دیے۔ موصول ہونے والی ویڈیوز میں بچے نہری پانی میں چھلانگیں لگاتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ مقامی پولیس اور انتظامیہ پابندی پر عمل درآمد کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ چند ہفتے قبل نہر میں 2 کم سن بہن بھائیوں کے ڈوبنے کے افسوسناک واقعے کے باوجود صورتحال ایسی ہی برقرار ہے۔ لہیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی اور علائشوں کی بر وقت تلفی پر شہریوں نے پنجاب حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ لہیا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی عملے نے عید کے تینوں روز دن رات محنت کرتے ہوئے علائشوں کی بر وقت منتقلی اور تلفی کو یقینی بنایا۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں ہزاروں ورکرز فیلڈ میں متحرک رہے، جبکہ شہریوں نے کہا کہ پہلی بار عید کے دوران گلیاں، بازار اور سڑکیں صاف ستھری نظر آئیں۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ضلع انتظامیہ اور صفائی ورکرز کی خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا۔ اکھاڑا میں عید الاضحیٰ پر میگا صفائی آپریشن تیسرے روز بھی کامیابی سے جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کے مطابق ضلع بھر میں 4857 ورکرز اور 1160 گاڑیاں صفائی آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ 2 روز کے دوران 7452 ٹن علائشیں تلف کی جا چکی ہیں۔ مختلف علاقوں میں ارکے گلاب ملے پانی سے دھلائی کا عمل بھی جاری رہا۔ عید کے تیسرے روز بھی عوامی خدمت کا سلسلہ جاری۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار زادہ فیصل خان نے شہریوں کے مسائل سنے۔ اوسطا محمد میں صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک سردار زادہ فیصل خان نے اپنی رہائش گاہ گوٹ سردار رستم خان جمالی میں حلقہ انتخاب کے لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شہریوں نے اپنے مسائل اور ترقیاتی امور سے متعلق تجاویز پیش کی، جبکہ صوبائی وزیر نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ سردار زادہ فیصل خان نے کہا، عوامی خدمت اور علاقے کی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ نوشہر و فیروز ضلع بھر میں شدید گرمی کے دوران غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تحال جاری ہے۔ شہریوں نے کہا 20 گھنٹے بجلی کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ایم حسن سومرو کی اس رپورٹ میں۔ نوشہر و فیروز کے تمام ڈویژن اور سب ڈویژنوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش معمول بن چکی ہے، جس کے باعث شہری شدید ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ سیبکو کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں میٹر تاروں اور کنڈے جلائے جا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مختلف سب ڈویژنوں میں بڑی تعداد میں ٹرانسفارمر جل کر ناکارہ ہو چکے ہیں، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیکشن لگا رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ کنیکشن دے کر ساری ڈسٹرکٹ میں انجینئر سمیت ہمارے یہاں ٹھارو شاہ کا سٹی ایس ڈی او ہے ریس خان پٹھان، جو لوگوں کو ڈائریکٹ کنیکشن دے رہا ہے 10,000 15,000 میں اے سی کے، اور غریب گھروں کو بجلی کے بلوں کو ڈیٹیکشن لگا رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ قربانی کا گوشت فریجوں میں نہیں رکھو، میں بجلی نہیں دوں گا آپ کو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ضلع نوشہر و فیروز میں جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے 16 گھنٹے تھی تو اب 20 گھنٹے ہو گئی ہے۔ ہم شہریوں کو 4 گھنٹے صرف بجلی ملتی ہے۔ عید آتی ہے تو ابھی دیکھیں کتنے شہروں میں ٹرانسفارمر جلے ہوئے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں ایس ڈی اوز مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے ایئر کنڈیشنز کے ڈائریکٹ کنیکشن دیے ہوئے ہیں۔
ایک طرف گرمی کی شدت اور دوسری جانب طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے، جبکہ سیپکو کی جانب سے بجلی چوری کے روک تھام کے لیے کارروائیاں تو ہو رہی ہے مگر لوڈ شیڈنگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور نوٹس لیتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور خراب ٹرانسفارمر کی فوری مرمت یقینی بنائی جائے تاکہ عوام شدید گرمی میں سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف ایم حسن سمرو، ٹی وی ٹوڈے، نوشہر فیروز۔ رپورٹ آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔